अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी। पाकिस्तान का माशी बहरान बदस्तूर जारी है, कर्जों का न खत्म होने वाला सिलसिला भी बरकरार है। रवां माली साल हुकूमत ने 22 खरब 40 अरब का कर्जा ले लिया। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में इजाफे से खसारे में भी बेपनाह इजाफा हुआ है और ईरान में अफगान मुहाजिरीन की हालत ज़ार सामने आई है। 2008 में 8 लाख अफगान मुहाजिरीन को ईरान से क्यों निकाला, ये आपको बताएंगे। इसी तरह पाकिस्तान में बेघर अफराद के लिए इमरान खान का जो शानदार मंसूबा है वो सामने आया। शेल्टर हाउस का जायजा लेने इमरान खान खुद पहुंचे। बेघर और बेसहारा अफराद की इमरान खान को दुआएं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला पर इंडिया परेशान हुआ है। मोदी और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अफगानिस्तान में किसको हुक्मरान बनाया जाए और किसको बाकी रखा जाए, ये बातचीत हुई है। तफसीलात आपको बताएंगे। इसी तरह शाम से अमरीकी इनखिला के बाद आलमी ताकतों का नया मंसूबा सामने आया है। तुर्की अमरीकी इनखिला से मुतमईन है। बशार अल असद हुकूमत पर तमाम ताकतों को राजी करने के लिए जोड़ तोड़ भी जारी है। शाम का मुस्तकबिल क्या होगा ये आपको बताएंगे। इराकी सियासतदानों के इसराइल के खुफिया दौरे मंजरे आम पर आ चुके हैं। इराकी पार्लियामेंट में इसराइली दौरों पर बाज पुरस की जा रही है। सबसे ज्यादा इराक से इसराइल जाने वाले सियासतदान कौन थे और इराक और इसराइल के ताल्लुकात की नौयत मुस्तकबिल में क्या होगी और इसराइल का बड़ा मंसूबा क्या है, ये आपको बताएंगे। इसी तरह पंजाब असम्बली में वीआईपी शख्सियात की तफसीलात पेश की गई हैं। पंजाब असम्बली में किसके पास ज्यादा सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल है, ये आपको बताएंगे। इसी तरह मजीद बताएंगे मलेशियन बादशाह को शाही खानदान से बाहर शादी करना महंगी पड़ गई। मलेशियन रॉयल काउंसिल ने तख्त से उतार दिया। मलेशिया में बादशाही निज़ाम है क्या और किस तरह से चलता है, क्या वहां भी कोई बादशाह होता है या फिर जो जमहूरी निज़ाम है वो चलता है, ये आपको बताएंगे। ये हैं वो टॉप स्टोरी जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए पहले टॉपिक की जिस पर हमने बात करनी थी, पाकिस्तान का जो माशी बहरान है वो बदस्तूर जारी है और पाकिस्तान पर जो कर्जों का सिलसिला है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत आ चुकी है, उन्होंने कहा कि हम कर्जे नहीं लेंगे और अपने वसाइल और अपने पाँव पर खड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान 22 खरब 40 अरब रुपए का कर्जा लिया गया और इसी तरह हुकूमत का कुल खसारा 264 खरब 52 अरब रुपए तक पहुंच गया है और मुल्की खसारा 907 खरब से बढ़कर 173 खरब 23 अरब का हो गया है। बैरूनी कर्जा 13 खरब 34 अरब से बढ़कर 91 खरब तक पहुंच चुका है। रुपए की कदर डी वैल्यू हो चुकी है और साथ साथ जो सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले थे उनके बाद मजीद कोई इमदाद नहीं मिली है। चीन से भी कोई इमदाद ज़्यादा नहीं मिली, अगरचे चीन की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान को डॉलर मिलेंगे और साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भी पाकिस्तान को इमदाद देने की कोशिशें या बयानात सामने आए थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की मईशत जो है वो पिछले 5 माह की जो रिपोर्ट है वो स्टेट बैंक ने जारी की है। स्टेट बैंक की तरफ से जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके खसारे में इजाफा हुआ है। 9% से ज़ायद जो बताया जा रहा है कि खसारे में इजाफा हुआ है और साथ साथ गैर मुल्की कर्जों में भी मुल्की कर्जों में भी इजाफा हुआ है। मजीद जान लेते हैं। पाकिस्तान के नामवर मईशतदान हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट आई है कि 22 खरब का इजाफा हुआ है कर्जों में और खसारों में भी इजाफा हो गया है तो पिछले 5 माह में, तो आप सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ इससे निकल क्यों नहीं पा रही है? देखिए, ये कर्जों में जो इजाफा हुआ है इसका हजम है 2240 अरब रुपया जी, 2240 अरब ये इजाफा हुआ है कर्जों के अंदर। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो एक मिनी बजट लाए थे उसमें 83 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए थे जी, और टैक्सों का हदफ जो है वो 37 अरब रुपया कम कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद टैक्सों की चोरी वगैरह होती रही और ये रोक नहीं सके और 5 महीने में टैक्सों में 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ गया।
دوسری طرف اخراجات جو ہے وہ ہوتے رہے. اور ایک اور بہت بڑی چیز یہ تھی کہ یہ جو پالیسی اپنا رہے تھے شور کرنے کی, چور ڈاکو کی, تو اس کی وجہ سے جو ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھا 5 مہینے کے اندر اس میں 35% کمی ہو گئی. دوسری بات یہ تھی کہ روپے کی قدر آپ کو پتا ہے کہ گرائی 15 روپے جو ہے فی ڈالر, شرح سود بھی اضافہ کیا. اس کے باوجود یہ شاکنگ ہے بلکہ المیہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ ان 5 مہینوں میں بڑھ گیا پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں. مہنگائی جو ہے وہ دگنی ہو گئی. اور تو اب اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو 3 سال ہمارے ہوں گے اس حکومت کے آنے والے سال, اگلے سال اور اس سے اگلے سال, ان 3 مہینوں میں 3 برسوں میں معیشت کی شرح نمو کا جو اوسط ہے وہ اس سے کم رہے گا جو پچھلی حکومت ان کو دے کے گئی تھی 5.8%. اور قرضوں کا GDP کا جو تناسب ہے وہ بھی بڑھ جائے گا, جو حالانکہ یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومتوں نے 10 سال میں 23,000 ارب کے قرضے بڑھائے, یعنی ایک سال میں 2300 ارب کے, تو ان کا تو 2240 ارب جو ہے وہ تو 5 مہینے میں بڑھ گیا. تو ایک تو یہ تشویشناک صورتحال ہے ان غلط پالیسیوں کا جو اس حکومت نے اپنائی ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنا جو ایجنڈا تھا قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس سے تقریباً 95% انحراف کیا ہے. ان کا جو سب سے بڑا ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی ہے وہ یہ تھا کہ عدل پر یعنی انصاف پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی 100 روز کے اندر نافذ کر دی جائے گی. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ 100 روز میں تو نافذ نہیں ہوگی بلکہ 5 سال میں بھی نافذ نہیں ہوگی جو ان کا ٹینیور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل پر مبنی پالیسی جس کے پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی اس سے ان کی وفاقی کابینہ ہی تیار نہیں ہے, صوبائی کابینہ تیار نہیں ہے, قومی اسمبلی تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ تیار نہیں ہے اور صوبائی اسمبلیاں بھی تیار نہیں ہے. تو جب آپ کی ٹیکسوں کی وصولی بڑھ نہیں رہی, انویسٹمنٹ گر رہا ہے اور جو ہے وہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, کرپشن آپ روک نہیں پا رہے اور لوٹڈ منی کے جو دعوے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے, عوام پر بجلی اور پیٹرول اور گیس کے جو آپ بوجھ ڈالنے کے بجائے جو ہے شرح نمو گر رہی ہے, قرضے بڑھ رہے ہیں, تو یہ تشویشناک صورتحال ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب اس لیے نظر نہیں آ رہا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی کہا گیا کہ 6 ارب ڈالر ملیں گے, سعودی عرب کی طرف سے بھی کہا گیا, چین کی طرف سے بھی کہا گیا, تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ جو امدادی پیکج ہیں یہ صورتحال سے جو بحران ہے اس سے نہیں نکال سکتے حکومت کو؟ بالکل نہیں, اس سے یہ بحران کو ٹلا سکتے ہیں, بحران کو نکال نہیں سکتے. اس کی میں بالکل واضح آپ کو مثال بتا دوں. یہ جو پچھلے 5 مہینے گزرے ہیں یہ حلف اٹھایا تھا انہوں نے اگست میں, اس سے اب تک 4 مہینے 4.5 مہینے ہو گئے ہیں. اس دوران میں 5 ارب ڈالر کے ہمارے ریزرو گر گئے, جس میں سے 2 ارب ڈالر بعد میں سعودی عرب سے آ گئے. مگر 5 ارب ڈالر گرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر مہینہ آپ کا فال ہو رہا ہے. تو جو آپ نے بالکل بات کی چین اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات, ان سے جو ہے آپ کو پیکج ملے گا تو $1 بلین پر منتھ تو لیکیج ہو رہی ہے آپ کی, تو برابر ہو جائے گا. اسی لیے اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ IMF کے پاس جائیں گے, اس کے بعد عالمی بینک کے پاس جائیں گے, اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جائیں گے, اس کے بعد سکوک بانڈز بیچیں گے اور قرضوں کے شکنجے میں جکڑ کر اور شرح نمو کو سست کر کے کم سے کم 3 سال کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, تو یہ پریشان صورتحال ہوگی لیکن بحران نہیں آئے گا. تو حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب, حل کیا ہے؟ حل بالکل واضح ہے کہ جو انہوں نے اپنا ایجنڈا بنایا تھا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکسوں کی منصفانہ پالیسی اگر وہ اپنا بناتے ہیں تو 4,500 ارب روپیہ ہمیں اضافی مل جائے گا ٹیکسوں کی بدلے جو طاقتور طبقے جو ہیں وہ سے وصول نہیں کر پا رہے اور ٹیکس کی چوری ہونے دے رہے. 4,500 ارب روپیہ سالانہ, نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ 15 ارب ڈالر سالانہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے کہ لوگ ڈالر خریدتے ہیں, ڈالر کے کھاتوں میں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. صرف 2 لائن کا قانون بنانا ہے کہ علاج کے علاوہ اور صحت کے علاوہ یہ پیسہ باہر نہیں جائے گا. تیسری چیز یہ کہ ان کے کابینہ میں جو لوگ ہیں, اب ان میں ایک خاتون وزیر ہیں جنہوں نے کہ اپنا دولت مند ہے, انہوں نے قرضہ معاف کرایا تھا, وہ بھی ہیں. ایک ایسے صاحب بھی کابینہ میں ہے جنہوں نے غیر قانونی سرکولر ایشو کیا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کی حیثیت سے اور وہ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. تو حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غلط کاریوں میں ملوث رہے ہیں, وہ صحیح پالیسی بنانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک اسپیکر ایسے ہیں جنہوں نے کم سے کم 8 بینکوں سے قرضہ معاف کرایا تھا. تو کرپٹ مافیا ان کے گرد جمع ہو گیا ہے جو ان کو پالیسیاں نہیں بنانے دے رہا. اور حل یہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے پیچھا چھڑائیں
टैक्सों की पॉलिसी वजह करें और बरामदात जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तो बरामदात की तरफ तवज्जो दें। और लूटी हुई दौलत बाहर से इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो जो लूटी हुई दौलत मुल्क के अंदर है उस पर ये हाथ डालना नहीं चाहते। हालांकि उसकी तफसीलात हमारे पास हैं, वो इसलिए नहीं डालते कि ताकतवर तबके मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बाहर का शोर इसलिए बचा रहे हैं कि उनको पता है बाहर से कभी दौलत आनी नहीं है, लेकिन मुल्क से लूटी हुई दौलत जो पड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक डिपॉजिट है, गाड़ियां हैं, उन पर ये हाथ नहीं डाल रहे, हालांकि हुकूमत की दस्तरस में है। तो बदकिस्मती से वही कुछ हो रहा है जो पिछले 20-25 वर्षों से हो रहा था। कोई बेहतरी, कोई किसी पॉलिसी में कहीं मुझे नजर नहीं आई। चलें डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, जब तक इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा पाकिस्तान की सलामती दाव पर लगी रहेगी और पाकिस्तान पर जो गैर मुल्की ताकतों का जो एक घनौना मंसूबा है कब्जे का, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का, पाकिस्तान पर मनमाने फैसले करने का, वो इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान का नया और शानदार मंसूबा सामने आया था। पाकिस्तान में चूंकि सर्दी बहुत ज़्यादा उरूज पर है और बेघर और बेसहारा अफराद फुटपाथों पर अपना वक्त गुजारते थे, रातें गुजारते थे, सर्दियों में ठिठर ठिठर कर वो किस तरह से उनकी रातें गुजरती थी वो पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह से जानती है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर मुख्तलिफ शहरों में बेघर और बेसहारा अफराद की बड़ी तादाद थी जिनके पास पैसे नहीं होते थे कि घर खरीद सकें, मकान खरीद सकें, उनके पास छत नहीं थी। पाकिस्तान के वज़ीर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे और हंगामी बुनियादों पर पिछले 4 माह के दौरान, बल्कि 2 माह के दौरान हंगामी बुनियादों पर शेल्टर हाउस कायम किए गए। गुज़श्ता कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान रावलपिंडी शेल्टर हाउस में गए और उन्होंने वहां पर दौरा किया और अचानक दौरा था, कोई इससे पहले प्लान नहीं था कि वहां पर अच्छी तरह से खुद ही इंतजामिया को संभाल दिया जाए या बिस्तर लगवा दिए जाए, वहां पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये सूरत हाल है ये रावलपिंडी शेल्टर हाउस की। वज़ीर आज़म रात गए, वहां पर पहुंचे और वहां पर जो लोग सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, उनसे मिले और उनसे सूरत हाल पूछी, मालूमात ली, सहूलियात का जायजा लिया। लोगों ने वहां पर जो मौजूद थे इमरान खान के इस इक़दाम को सराहा भी, तारीफें भी की और साथ साथ इमरान खान जिंदाबाद के जब नारे लगाने लगे, इमरान खान साहब ने कहा कि दूसरे लोग सोए हुए हैं, इन नारों की जरूरत नहीं है, उन्हें ना जगाया जाए। ये है पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब। बिल्कुल एतराज़ किए जा सकते हैं, इमरान खान के फैसलों पर भी एतराज़ किया जा सकता है, उनकी पॉलिसियों को भी, उनकी पॉलिसियों पर भी तनकीद की जा सकती है और इमरान खान साहब के गिर्द जो लोग हैं उन पर भी तनकीद की जा सकती है। इमरान खान के फैसलों को भी निशाना बनाया जा सकता है, उन्हें गलत किया जा सकता है, गलत कहा जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब के जो अच्छे इक़दाम हैं उन्हें सराहना चाहिए। इससे पहले भी खुद मुझे एक ज़ाती ज़रिए से मालूम हुआ कि पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब ने रात के अचानक दौरा किया था, वहां भी मरीजों की आदत की थी। जब पाकिस्तान के हुक्मरान का ये सूरत हाल हो और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लोगों के साथ ये सलूक रखना चाहते हों, ये उनकी खैरखाई करना चाहते हों,
تو پھر وہاں کی عوام اور وہاں کا پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا، ضرور جائے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ وسیم عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، تحریک انصاف سے ہیں۔ وسیم عباسی صاحب کو لائن پر لینے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ منصوبہ ہے، اس طرح کے منصوبے کہاں کہاں پر قائم کیے جا رہے ہیں اور کہاں کہاں پر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ غریب اور بے گھر افراد یا بے سہارا افراد جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، ان کو کس طرح سے ان کی جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے اور کس طرح سے ان کو کس طرح سے آگے لایا جائے۔ واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جب ایک طرح سے غریب افراد کے لیے یہ درد رکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ماضی کے جو حکمران تھے ان کا جو یہ رویہ تھا وہ غریب افراد کے لیے نعرے تو ہوتے تھے لیکن عملی جو صورتحال تھی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف سے عمران خان صاحب کو محض شیلٹر ہاؤس ہی قائم نہیں کرنے بلکہ انہیں بہت بڑے اقدامات کرنے ہیں۔ بے گھر اور بے سہارا افراد کی جو تعداد ہے پاکستان میں یقیناً کم ہوگی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر ہیں، رہنے کے لیے چھت ہے اور پہننے کے لیے کمبل بھی، پہننے کے لیے اچھے اور گرم کپڑے بھی ہیں اور سردیوں سے بچنے کے لیے تمام انتظامات ہیں، لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 2 وقت کی وہ روٹی کھا سکیں، یا ان کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہیں جنہیں ہم کہہ سکیں کہ بنیادی سہولیات ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے یہ بڑے اقدامات عمران خان صاحب کو کرنے ہوں گے اور جو دائمی اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے، عارضی اور بنیادی اقدامات نہیں کرنے ہوں گے کہ بالکل یہ اچھا اقدام تھا۔ لیکن مزید اسی والے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لائن موجود ہیں وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم وسیم عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عمران خان صاحب نے شیلٹر ہاؤس قائم کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو اقدام ہے، یہ منصوبہ ہے، یہ کس طرح سے اہم منصوبہ ہے اور اس سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور غریب افراد کے لیے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کا نیا منصوبہ کیا ہے؟ شکریہ، بہت مہربانی جی آپ نے مجھے لیے۔ اب اس طرح ہے کہ میرے خیال میں بہت احسن اقدام اس نے اٹھایا ہے خان صاحب نے، اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سرد موسم میں، سردی میں یہ آپ ان لوگوں سے پوچھے جو باہر روڈوں پہ رات بسر کرتے تھے، تو ان کے لیے تو عمران خان نصیحت ثابت ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں۔ میرے خیال میں آج دیکھ لیں ہاسپٹلس کی حالت کہ سٹاف سارا پورا ہے، وہاں پر میڈیسن مل رہی ہیں، لوگوں کو ضروریات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، ڈاکٹر سارے ڈیوٹی پہ ہیں۔ اس سے پہلے جو دور تھا نہ میڈیسن تھی نہ ڈاکٹر تھی، چوروں کا دور تھا اور لوگوں کو اس چوروں کے دور سے چھٹکارا ملا ہے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان ایک نیا پاکستان بالکل بن کے سامنے آیا ہے اور عمران خان کی وجہ سے آیا ہے۔ جی وسیم صاحب، ایک اور بات ہے کہ شیلٹر ہاؤس تو قائم ہو گئے ہیں لیکن مستقل طور پر غریب افراد کو غربت سے نکالنے کے لیے بھی کوئی منصوبہ ہے تحریک انصاف کے پاس؟ جی بالکل، بہت سارے منصوبے ہیں بے روزگاروں کے لیے، وہ لانچ کر رہے ہیں۔ بغیر سود کے قرضے خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، روزگار مہیا کریں گے، غریبوں کے لیے گھر بنا کے دیں گے۔ تو ابھی تو 3-4 ماہ میں جو 30 سالوں میں وہ نہ کر سکے، تو اتنا 3-4 ماہ میں عمران خان صاحب نے کر کے دکھا دی ہے، اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بالکل جس کا خواب قائداعظم نے دیکھا تھا، تو عمران خان نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ چلیں وسیم عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کا جو منصوبہ تھا بے گھر افراد کو گھر مہیا کرنے کا، چھت مہیا کرنے کا، 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تھا، وہ عملی طور پر اس منصوبے پر کام بھی جاری ہے، درخواستیں بھی لی جا چکی ہیں، اور دوسری طرف سے شیلٹر ہاؤس عارضی طور پر جو بنائے گئے تھے ان کا بھی جو سلسلہ ہے ان میں سہولیات دی جا رہی ہیں۔ یہ بڑا اچھا منصوبہ ہے، اسے سراہنا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے غریب افراد کو مستقل طور پر غربت سے نکالنے کے لیے بڑے اقدامات کرنے ہوں گے، بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ غریب افراد سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے ان ٹیکسوں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور انہیں سبسڈی زیادہ سے زیادہ دینی ہوگی۔ بجلی اور دیگر جو گیس وغیرہ کے بل ہیں، یہ مہنگائی کی عام جو چیزیں ہیں ان پر جو مہنگائی ہوتی ہے وہ عوام نہیں خرید سکتے، غریب افراد نہیں خرید سکتے، ان پر سبسڈی حکومت کو دینی ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ جو معاملہ تھا گھروں کے گرانے کا، جس پہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تجاوزات ہیں انہیں گرایا جائے، اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب تھے جن کے پاس صرف اور صرف وہی ان کی جو گھر تھے یا ان کی دکانیں تھیں جنہیں گرا دیا گیا ناجائز تجاوزات کے نام پر، انہیں بھی جو انصاف دینا ہوگا، ان کی بھی صورتحال کا اچھی طرح سے عمران خان صاحب کو جائزہ لینا ہوگا۔ یہ غریب افراد ہی، یہ غریب عوام ہی پاکستان کی اصل طاقت ہیں۔ جب تک ان کی سہولیات اور ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، خان صاحب آپ کی حکومت آگے نہیں جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو مستقل
بنیادوں پر غریب افراد اور عام لوگوں کی جو مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہوگا. مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جو ہے بڑے بڑے اقدامات آپ کو دائمی طور پر کرنے ہوں گے, جو ہمیشہ کے لیے ہوں, تادیر ہوں, دیرپا ہوں. یہ نہ ہو کہ عارضی طور پر ہو جائے لیکن اور پھر ویڈیوز یا اس طرح کی جو تصاویر ہیں وہ بن جائیں, بلکہ آپ کو دائمی طور پر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے غریب افراد ہمیشہ کے لیے مستفید ہوں. وہ غریب نہ رہے بلکہ غریب بھی ایک ایسے طبقے میں آ جائے جہاں پر وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. ناظرین اکرام, آگے بھی بڑھیں گے, اس افغانستان کی صورتحال سے آپ کو آگاہی دیں گے کہ افغانستان میں امریکی انخلا تو ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں مستقل بنیادوں پر حکمران کون ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ افغانستان کے جو مہاجرین تھے وہ ایران میں بھی مقیم ہیں, ایران میں افغانیوں پر کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی افغان مہاجرین ہیں, ان کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے کہ وہاں پر پاکستان میں افغان مہاجرین کو انصاف نہیں ملتا ہے, لیکن دوسری طرف سے جو ایران میں افغان مہاجرین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایشیا سے افریقہ تک, امریکہ سے یورپ تک, پاکستان سے سعودی عرب تک, دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں, بے لاگ اور منفرد تجزیات, سیاسی, سماجی اور معاشرتی پروگرامز, تجزیہ کاروں, دانشوروں, ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم. اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر. کیا پاکستان یمن خانہ جنگی ختم کروا سکتا ہے؟ 7 نومبر 2018 کو وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان میں متعین یمنی سفیر محمد مطہر الشیبی کی وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات. یمنی سفیر نے عمران خان کو یمن میں تازہ صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے یمن میں خانہ جنگی ختم کروانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا خواہاں ہے. پاکستان یمن خانہ جنگی ختم کروانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہے. پاکستان یمنی عوام کو خانہ جنگی سے نجات دلانے کے لیے تمام ذرائع اور وسائل بروئے کار لائے گا. بعد ازاں یمنی سفیر نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے بھی ملاقات کی. صدر پاکستان نے بھی یمن کا بھرپور ساتھ دینے کا عندیہ دیا. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان یمن خانہ جنگی ختم کروا سکتا ہے؟ ماضی میں یمن خانہ جنگی کے حوالے سے پاکستان کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان شروع سے یمن حوثی باغیوں کی مخالفت کرتا آیا ہے. پاکستان کا یمن خانہ جنگی کے حوالے سے واضح موقف رہا ہے کہ فوج اور جنگ یمن تنازع کا حل نہیں ہے. موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سعودی عرب کے دونوں دوروں کے موقع پر یمن خانہ جنگی ختم کروانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے. دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی حکام سے بھی پاکستان نے درخواست کی کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کی معاونت اور اسلحے کی ترسیل روک دے تاکہ دونوں اطراف سے یمن میں جنگ بندی ہو جائے. لیکن ایرانی حکام کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر کوئی سنجیدہ رسپانس نہیں دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ایران یمنی خانہ جنگی ختم کرنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں. حقائق کا جائزہ لیا جائے تو ایران کی طرف سے 2015 سے تاحال یمن میں حوثی باغیوں کی بھرپور مالی، دفاعی اور افرادی مدد کی جا رہی ہے. ایرانی آرمی چیف، وزیر خارجہ سمیت کئی حکام دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کی مدد اور حمایت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. دوسری جانب سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ حوثی ملیشیا ایرانی حمایت سے سعودی عرب کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، جو آئے روز سعودی سرحدوں پر میزائل حملے سمیت سرحدی علاقوں میں انتشار پھیلاتے رہے ہیں. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک ایران حوثی ملیشیا کی مدد سے باز نہیں آئے گا تب تک یمن خانہ جنگی ختم نہیں ہو سکتی.
اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان یمن میں خانہ جنگی ختم کرا سکتا ہے یا پھر ایران پاکستان میں اپنی مخصوص لابیوں کے ذریعے پاکستان کو مجبور کرے گا کہ وہ یمن خانہ جنگی میں ثالثی کی کوشش نہ کرے۔ ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے یورپ تک، پاکستان سے سعودی عرب تک، دنیا بھر کی تازہ اور مستند خبریں، بے لاگ اور منفرد تجزیات، سیاسی، سماجی اور معاشرتی پروگرامز، تجزیہ کاروں، دانشوروں، ماہرین اور مفکرین کی بہترین ٹیم۔ اردو زبان کے سب سے بڑے مستند چینل 24 اردو کے ذریعے ہر پل رکھے گی آپ کو باخبر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے افغانستان کی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے غور و فکر کیا جا رہا ہے اور افغانستان میں کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر قیام امن ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغان جو مہاجرین ہیں ان کی صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایران کے اندر جو افغان مہاجرین ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، بلکہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر امام الدین رحیمی صاحب۔ امام الدین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے اندر قیام امن کے حوالے سے غور و فکر چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ سے بعد میں آؤں گا میں، لیکن جو افغان مہاجرین ہیں جو رشیا کی جنگ کی وجہ سے، سوویت یونین کی جنگ کی وجہ سے، پھر امریکہ کی جنگ کی وجہ سے جو مختلف ملکوں میں چلے گئے تھے، بے گھر ہو گئے تھے، بالخصوص پاکستان میں بھی آئے۔ پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 36 لاکھ سے 40 لاکھ پاکستانیوں نے، افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دی۔ اسی طرح ایران میں بھی گئے، 15 سے 20 لاکھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں۔ وہاں پر ان کی صورتحال بہت ابتر ہے، اور ایک رپورٹ ابھی سامنے آئی ہے کہ ایران سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، اور جو من پسند جو یعنی ہم مسلک لوگ ہیں افغانی، یعنی اہل تشیع، ان کو تو نوازا جاتا ہے، باقاعدہ وظیفے دیے جاتے ہیں، جابز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہمارے سامنے رپورٹس آئی ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی اوورآل دنیا میں کیا صورتحال ہے، ایران میں کیا صورتحال ہے، پاکستان میں کیا صورتحال ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس کے بعد افغانستان سے کافی لوگ
مہاجر ہوئے، اور سب سے نزدیک ہمسایہ یا پڑوسی ملک پاکستان اور ایران، اس میں ان دونوں ملکوں میں سب سے زیادہ افغان مہاجر گئے، 35 لاکھ سے 40 لاکھ تک ہر ایک پاکستان اور ایران میں گئے، اور اس کے علاوہ عرب ممالک میں بھی اور یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی افغان مہاجرین چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی رشیا کے شکست کے بعد، مجاہدین کی واپس میں جو لڑائیاں ہوئیں، اس کے بعد طالبان کا جو حملہ ہوا، اور اس کے بعد امریکہ آیا، تو یہ تقریباً 40 سال کا سلسلہ ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے جس میں افغان اپنے گھروں سے نکل گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، شاید افغانستان کے آدھی آبادی مہاجر ہوئے ہیں۔ البتہ کچھ آخری سالوں میں آ رہے ہیں، پاکستان سے بھی نکالے گئے، ایران سے بھی، یورپ سے بھی کچھ نکالے گئے۔ افغان گورنمنٹ کا تو دعویٰ ہے کہ آخری 10-15 سال میں تقریباً 80 لاکھ مہاجر واپس آ گئے ہیں، اور ابھی بھی 70 لاکھ کے قریب باہر رہ رہے ہیں۔ اور ان مہاجرین کا ہر ملک میں حالات الگ الگ مختلف حالات ہیں ان کے، اور دنیا میں جو افغان مہاجر رہتے ہیں، میرے خیال میں سب سے بدترین حالات ہمارے دو پڑوس ملک میں ہیں، ایران اور پاکستان میں، اور ایران میں ان کے حالات شاید کئی گنا برا ہے، بدتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ایران سے جو افغانستان آ رہے ہیں مہاجر، ان میں منشیات کے جو عادی ہیں وہ 20 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اچھا، ابھی آپ تصور کریں، افغانستان کی کل آبادی 30 لاکھ بتائی جاتی ہے یا 35 لاکھ تک، اب اگر 20 لاکھ 30 ملین جی، اور اگر 20 لاکھ یا 2 ملین تقریباً 2 ملین ایران سے منشیات کے عادی جو افغانستان میں آئے ہیں، یہ افغانستان کے لیے گھنٹی خطر ہے، ایک تہدید ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ افغان عوام اس کو دیکھ رہے ہیں قریب سے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور ان کے حالات ایران میں اس لحاظ سے بھی بہت برا ہے۔ ایران افغانی عوام کو اپنے مقاصد کے لیے، عراق سے جو 8 سال انہوں نے جنگ لڑی صدام حسین سے، اس میں بھی کافی ان کو استعمال کیا، افغانیوں کو استعمال کیا، اور ابھی شام میں جو 7 سال سے لڑائی چل رہی ہے اس میں استعمال کر رہا ہے، عراق میں استعمال کیا، یمن میں کہا جاتا ہے وہاں تک بھی ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو ان کے حالات ایران میں کافی خطرناک ہے۔ پاکستان میں حالات البتہ آخری کچھ سالوں میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوا، اس سے پہلے ہم خود بھی پاکستان میں رہے ہیں، بہت عزت سے انہوں نے ہمیں نوازا ہے، پاکستانی عوام ہمیں ایک بھائی کی طرح رکھا انہوں نے، ہم سب افغان عوام اس کو یعنی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آخری سالوں میں وہاں بھی افغان نکالنے کی باتیں ہوئی، افغانیوں کو نکال دو، یہ تنگ کیا گیا۔ جی بالکل، اس میں بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے پروفیسر صاحب، کہ پاکستان کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قدردان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بالکل ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح رکھا ہے، اس میں کوئی شک چند لوگ ہیں اوپر جو چاہتے ہیں کہ افغانیوں کو نکال دو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ افغانیوں کے لیے یونیورسٹیاں کھولی جائیں، سارا کچھ ہونا چاہیے، چند لوگ ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو سامنے آئی ہے ایران کے حوالے سے، کہ وہاں پر جو فرقہ وارانہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ایران سے افغانستان سے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، ان کو اپنے مسلک کی تبلیغ کی جاتی ہے، باقاعدہ انہیں وظیفے بھی دی جاتے ہیں، کچھ فورسز ہیں ان میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایران افغانی مہاجرین سے بہت کافی استفادہ کیا، بہت فائدے اٹھائے۔ ایران کی جو آپ جائیں وہاں جو بلڈنگ ہے، جو آبادی ہے، جس طرح عرب ممالک میں بھی پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا سے مزدور آتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو ایران کے جو کام ہے وہ تقریباً اس کا 80% جو آبادی کا کام ہوا، ترقی کا جو کام ہوا، اس میں افغانوں کا ہاتھ ہے، افغانیوں کا ہاتھ ہے، اور ابھی ان کو نکالا نہیں جا رہا ایران سے، وہ خود ایران سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو پابندیاں امریکہ کی طرف سے ایران پر آیا تو وہاں پر ان کے جو کاروبار تھے اور جو مزدوری جو کرتے تھے وہ سب ڈاؤن ہو گیا، نیچے آ گیا۔ ایران کی کرنسی تو بالکل افغانستان کی کرنسی کے مقابلے میں بھی بالکل زیرو ہے، تو اس لیے افغان عوام وہاں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہاں کو ایران کا مستقبل بہت خطرناک ہے، ایران کی معیشت بھی ختم ہو چکی ہے۔ بالکل، ابھی جو افغانی لوگ ایک اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے بھیجتے تھے، اس کے لیے وہ جاتے تھے ایران، لیکن ابھی وہ
مجبور ہو رہے ہیں وہاں سے خود نکل جائیں. اس سے پہلے ایران اچھا ابھی واپس تو آ گئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجر واپس آ گئے ہیں، تو کیا افغانستان میں قیام امن ہو رہا ہے؟ وہاں پر کوئی اس طرح کی معاشی صورتحال اچھی ہوگی افغانستان کی؟ جس طرح سے افغان طالبان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے، اور عبوری سیٹ اپ کا ہم نے سنا ہے کہ افغان طالبان کے درمیان حکومت کے درمیان مذاکرات ایسے ہو گئے ہیں کہ عارضی طور پر حکومت مل کر بنا لی جائے، تو کیا صورتحال ہے؟ یہ جو ابھی ایران سے آ رہے ہیں یہ قیام امن کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو مجبوری کے طور پر، ہاں یہ تو مجبوری کے طور پر، کیونکہ وہاں وہ کام کرتے تھے، جو پیسے ان کو پہلے جو پیسے وہ لیتے تھے، ابھی وہ پیسے افغانستان میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اب اس سے ایک پانی بھی نہیں لے سکتے ہیں، تو وہ مجبوری سے آ رہے ہیں، قیام امن کی وجہ سے نہیں. میرے خیال میں ابھی تک قیام امن کا جو منصوبہ ہے عملی طور پر ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. عارضی طور پر جو حکومت بننے کی باتیں ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور افغان حکومت مل کر عبوری سیٹ اپ بنا رہے ہیں. یہ ابھی وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، ہم انتظار کر رہے ہیں، باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں ایک طالبان کا وفد ایران گیا، تو وہاں سے بھی انہوں نے اپنے کچھ وہ لیے ہوں گے، مطالبات لیے ہوں گے. کل بھی مذاکرات ہو رہے ہیں قطر میں. دوسری طرف امریکہ اور ایران کے جو اختلافات ہیں فی الحال ظاہر میں، اس تناظر میں طالبان کا اس وقت ایران جانا یہ اچھا. ایک اور بات جو ہے، ایران نے افغانستان میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، پابندیاں لگ گئی ہیں امریکہ کی، سرمایہ کاری ضائع ہو رہی ہے. پھر انڈیا کی بھی سرمایہ کاری تھی افغانستان میں. آج ٹرمپ نے فون بھی کیا مودی کو، پریشان ہے انڈیا بھی کہ ہماری سرمایہ کاری ضائع ہو رہی ہے اگر طالبان کو موقع مل گیا. تو اس طرح سے آپ کیا دیکھتے ہیں دونوں ممالک کی جو سرمایہ کاری تھی وہاں پر کیا واقعی ضائع ہو رہی ہے؟ نہیں، ایران کی سرمایہ کاری ضائع نہیں ہو رہی، کیونکہ ایران بہت مکرانہ اور ہوشیارانہ طریقے سے اس نے سرمایہ کاری کی ہے، اور اس نے اپنے بندے اہم جو مناصب ہیں، پوسٹیں ہیں، اس میں پہنچایا ہے. ایران اپنے بقا کے لیے افغانستان میں کافی کام کیا ہے، اور یہی اس کو بچا سکتا ہے میرے خیال میں. اور انڈیا اتنی زیادہ سرمایہ کاری نہیں کیا. انڈیا کا افغانستان میں ہاتھ جس طرح آپ سوچتے ہیں، پاکستانی لوگ جس طرح تصور کرتے ہیں، میرے خیال میں انڈیا کا افغانستان میں نہیں. وہ جو آپ کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ جو ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی ہے، اس سے اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن پاکستان کی جو آرمی ہے وہ کہتی ہے کہ چیک پوسٹوں پر حملے جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے افغانستان کی سرزمین سے. میرا نہیں خیال کہ انڈیا یہ کام کر سکے، کیونکہ انڈیا کا جو اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اس کا ہاتھ افغانستان میں نہیں ہے. افغانستان کے جو عوام ہیں، ابھی آپ نے جیسے کہا اور سب کو پتہ ہے، 35 سے 40 لاکھ افغانی مہاجر پاکستان گئے، اور اسی تعداد میں ایران گئے. اور یہی لوگ اگر ان میں سے آدھے لوگ واپس آئے ہوں افغانستان میں، تو 20-25 لاکھ ہوتے ہیں. ابھی 20-25 لاکھ جو پاکستان سے آئے ہیں، یہ سب پاکستان کے شکر گزار ہیں. ان کے دل میں پاکستان سے تعلق ہے، ارتباط ہے، ان کے گھر والے وہاں ہیں، ان کے رشتے ہوئے ہیں. اسی طرح ایران سے. لیکن یہ سلسلہ ہمیں انڈیا سے نہیں ملتا. انڈیا کا افغانستان میں کوئی نہ ماضی میں کچھ تھا اور نہ مستقبل میں کچھ، کیونکہ اس کی سرحدیں دوسری دور ہیں، بہت ہیں. ہاں، کوئی ارتباط دینے والا کوئی چیز نہیں ہے نا. نہ زمینی سرحدیں ہیں اور نہ کوئی زبانی ارتباط ہے. زبان بھی ایک نہیں ہے، دین بھی ایک نہیں ہے، دین بھی مذہب بھی ایک نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات جو ہے، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں اور حکومتی اعتبار سے بھی قریب ہیں. ہمارے کوئٹہ میں چلے جائیں، پشاور میں چلے، بڑی بڑی دکانیں ہیں افغانیوں کی، بڑا بڑا بزنس ہے ان کا، بڑی اچھی بات ہے. اب جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے وہ کافی مطمئن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں اچھی ہیں، مفید ہیں، اسے آگے بڑھانا چاہیے؟ پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں عملی طور پر عمل دخل نہ ہو، وہاں قیام امن کے لیے پاکستان کوشش کرے؟ نہیں، عمل دخل پاکستان کا ہونا چاہیے. پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن کا آنا محال ہے، اور اس بات کو امریکہ بھی جانتا ہے، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں کچھ بھی نہیں آ سکتا. ابھی افغانیوں نے اگر رشیا کو ہرایا، اس میں بھی پاکستان کا سپورٹ نہ ہوتا، تو آج رشیا، پاکستان اور ایران سب پر قابض تھا. تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کے بغیر قیام امن کی باتیں وہ ہوا میں باتیں ہیں. ابھی عمران خان کے آنے کے بعد افغانیوں کے میں بھی یہ تصور آیا ہے کہ ابھی پاکستانی گورنمنٹ، جو نئی گورنمنٹ ہے، یہ قیام امن میں اہم اقدامات کریں گے. اور ہم یہی چاہتے ہیں پاکستان کے گورنمنٹ اور پاکستانی عوام بھی اپنے گورنمنٹ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ افغان عوام کو اس
हलाकत से नजात दें। ये 40 साल जो जंग हो रही है इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान को भी इससे नुकसान हुआ। अगर पड़ोसी मुल्क में इतने सालों से लड़ाई हो तो उसका नुकसान पड़ोसी मुल्क पे पड़ता है। वैसे भी आपकी जो अफगान काफ़ी जो अवाम है उसमें ये देखा गया है कि वो क्रिकेट के बड़े शदाई, आपकी टीम भी बन गई है और इमरान खान से फिर खुद खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के बल्कि इंजमामुल हक आपकी क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं, तो इस एतबार से भी अफगानी बड़े एक दूसरे के करीब है। इमरान खान से वैसे ही वो फैन है, फॉलोअर बहुत ज़्यादा है उनकी ना, फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अभी ये 40 लाख मेरे ख्याल में, ऐसे बोलना तो आसान है लेकिन ये काफ़ी लोग होते हैं। एक मुल्क के 40 लाख आदमी दूसरे मुल्क में, नस्लें हैं वहाँ पली बड़ी हैं, 30-40 साल रहे हों, एक 2 नस्ल वहाँ पैदा हुई है, बल्कि जॉब भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अभी अफगानिस्तान में जो जॉब कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, मदारिस हैं, मसाजिद में, आप जहाँ देखें आपको पाकिस्तान से आए हुए लोग मिलेंगे। और यही अफगानिस्तान के मफादात को अपने उसमें वो सोचते हैं, यही लोग जो पाकिस्तान से आए हैं, ईरान से जो आए हैं, ईरान से जो आए हैं, मुतासिफाना तासुफ के साथ हमें ये कहना पड़ता है, ईरान ने उनको अपने मुनाफी के लिए ईरान में भी इस्तेमाल किया, और अभी जो अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं ये भी ईरान के मुनाफी के लिए सोचते हैं। जो लोग पाकिस्तान से पढ़ के आए हैं, लड़के वहाँ गए थे पढ़ने के लिए, या जो वहाँ पैदा हुए, वहाँ उन्होंने अपनी तालीम तकमील की, वो आए हैं, उनमें अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो जज्बा है वो काबिल कदर है। इसलिए चलें प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, दोस्ती पर और अफगान महाजिरीन के हवाले से अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन किराम, यहाँ एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे और हुकूमती जबर तशद्दुद। ईरान के अरब अक्सरियती शहर अल अहवाज में एहतजाज मुसलसल 38 रोज से जारी है। दूसरी जानिब ईरानी पुलिस ने नहत्ते मुजाहिरीन पर हमला करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और कम से कम 38 मजदूरों को हिरासत में ले लिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से अल अहवाज में होने वाले मुजाहिरीन के दौरान ईरानी पुलिस के हाथों पुरतशद्दुद हरबों के इस्तेमाल की तस्वीर और वीडियोज पोस्ट की गई हैं। इस मौके पर अल अहवाज के एक मरकजी बाजार में मुजाहिरीन को एहतजाज करते और उनका मुहासरा किए देखा जा सकता है। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की भी इतलाआत हैं। अल अहवाज की फ्री लेबर यूनियन की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पुलिस ने क्रैकडाउन में कम से कम 28 मजदूरों को हिरासत में ले लिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक मुजाहिरीन को अकूबत खानों में शदीद अजियत का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से कई लोग जेलों में जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अल अहवाज जराये के मुताबिक ईरानी अकूबत खानों में अल अहवाज शहर से 1000 से जायद लोग जेलों में कई महीनों से कैद हैं, जबकि गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान अहवाज शहर से लापता किए गए 2 दर्जन के करीब शहरियों को बगैर अदालती कार्रवाई की फांसी भी दी जा चुकी है। दूसरी जानिब अहवाज शहर के तालीमी इदारों के असातिज़ा को भी 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। असातिज़ा की हड़ताल के बायस तालीमी निज़ाम भी मुअत्तल है। ईरानी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरानी निज़ाम हुकूमत करप्शन, बददियानती और बैरूनी दुनिया में जंगों की आग भड़काने की वजह से ईरानी आवाम को बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी देने में नाकाम हो चुका है। यही वजह है कि ईरानी आवाम गुज़िश्ता 1 साल से सड़कों पर है। दूसरी जानिब ईरानी हुक्मरान इराक, शाम, लुबनान, अफगानिस्तान और यमन जैसे मुल्कों में ईरानी मिलिशियाओं पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। ईरानी सोशल मीडिया सारिफीन समेत ईरान की बड़ी यूनिवर्सिटियों के तलबा भी ईरानी निज़ाम हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पर सरापाए एहतजाज हैं। सवाल ये है कि ईरानी हुकूमत कब बैरूनी दुनिया में जंगों से बाज आएगी और कब ईरानी आवाम को ईरान के वसाइल से मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा।
ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے تھے افغانستان میں مستقل طور پر قیام امن کے حوالے سے، اور افغانستان میں انڈیا کی جو سرگرمیاں تھیں، انڈیا کی جو سرمایہ کاری تھی، اور افغان سرزمین سے پاکستان پر جو حملے ہوتے رہے ہیں بالخصوص انڈیا کی طرف سے پاکستان کی چوکیوں پر اور پاکستان کی سرحدی جو نگرانی کرنے والے پاکستان کے اہلکار تھے ان پر، اس حوالے سے آپ کو آگاہی دیں گے، اور افغانستان میں انڈیا کی سرمایہ کاری کس حد تک تھی اور اب وہ سرمایہ کاری کیوں ضائع ہو رہی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ انڈیا سے کیوں بات چیت کر رہا ہے اور دونوں کے آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے، اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں جناب سیف اللہ خالد صاحب۔ سیف اللہ خالد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آج ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے انڈیا کے وزیر اعظم مودی کے درمیان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان، تو آپ کیا کہیں گے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کی جو سرمایہ کاری کتنی تھی اور اب امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے، انڈیا کیوں پریشان ہے؟ السلام علیکم مدنی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتحال اصل میں یہ ہے کہ افغانستان سے جیسے ہی امریکہ نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہندو دنیا کو پتنگے لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے وہاں $3 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ افغانستان کے حل کے مسئلے میں بھارت جو مشاورت کی آؤٹر لیئر ہوتی ہے نا، جو جن ملکوں کو صرف اس بنیاد پہ ہی لوپ میں لے لیا جاتا ہے کہ چلے یہ لوگ بھی ہمارے رابطے میں وہ ان میں بھی نہیں ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں 3 ملا 13 میں، وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اب اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں ضلالت بھی کمائی اور وہاں سے پاکستان کے حملے کروا کے دہشت گردی کا الزام بھی لیا، $3 بلین جو ہے وہ بھی اس کا ایک طرح سے ڈوب گیا نا۔ وہ سرمایہ کاری تو اس نے کی تھی کہ وہاں پنجے گاڑ کے پاکستان کو آنکھیں دکھائے گا، لیکن جب وہ امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو امریکہ کے یہ مگر بچے وہاں کہاں رہیں گے؟ تو اس کو تو اپنا سارا سپنا ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اور اس کے اوپر ایک اور تماشا یہ ہو گیا کہ آج سے 6 دن پہلے افغانستان میں جو انڈیا کی سرمایہ کاری ہے اس پہ ٹرمپ نے اچھا خاصا مودی کی کلاس لی ہے، وہ آپ نے پڑھی سنی ہوگی کہ مودی نے مذاق اڑایا کہ ٹرمپ نے مذاق اڑایا کہ مودی وہاں لائبریریاں بناتا پھر رہا ہے، اس سے پوچھے وہاں پڑے گا کون اس کی لائبریریوں کو؟ اس پہ بھی مودی کی اچھی خاصی کلاس ہوئی انڈیا کے اندر، میڈیا نے مودی کو رسوا کیا ٹکا کے۔ تو ان سارے سینیریوز کو دیکھتے ہوئے مودی صاحب نے آج خود فون کیا ہے ٹرمپ کو۔ میں نے انڈین میڈیا بھی دیکھا ہے، ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا بھی دیکھا ہے۔ انڈین میڈیا تو اس بات پہ خاموش ہے کہ فون آیا کس کا، لیکن آپ CNBC اور باقی میڈیا کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب نے فون کیا، اور یقیناً مودی صاحب نے یہی اپنی دہائی دینے کے لیے فون کیا کہ بھائی صاحب ہم ڈوب گئے اور آپ بھاگ رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس پہ بھی میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی وہاں سے۔ انڈین میڈیا نے کہا کہ ٹرمپ کی گفتگو سے ایسا کوئی ظاہر نہیں ہوا کہ ٹرمپ اپنی آدھی فوج نکال رہا ہے، لیکن امریکن میڈیا کہتا ہے کہ ٹرمپ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ اپنی آدھی فوج نکال رہا ہے۔ جو فوکس رہا آج کی ان کی گفتگو کا، انڈین میڈیا اپنے عوام کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے عوام کو اپنی جان سازی کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے ایشو پہ بات ہوئی، لیکن افغانستان کے ایشو پہ میرا نہیں خیال کہ 1-2 جملوں سے زیادہ بات ہوئی ہوگی۔ اصل جو بات چیت رہی ہے وہ رہی ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاملات پہ۔ یہ ہے آج کی گفتگو کی کہانی۔ چلیں سیف اللہ صاحب، بڑی اچھی پیش رفت ہے، پاکستان کے لیے واقعی گرین سگنل ہے، افغانستان کے عوام کے لیے بھی گرین سگنل ہے کہ انہیں اچھا وہاں پر امن مل جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی گفتگو کی۔ ناظرین کرام آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں شام کی۔ شام میں 7.5 سال سے جو خانہ جنگی جاری تھی، امریکہ نے جہاں پر افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا ہے، ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دور حکومت میں نہ صرف افغان جنگ کو ختم کر لے بلکہ جو شام کے اندر امریکی مداخلت تھی اسے بھی ختم کر لیا جائے۔ شام کا قضیہ کیسے چل رہا ہے اور شام کی صورتحال اب کیا ہونے جا رہی ہے؟ امریکہ شام سے بھی نکل رہا ہے، لیکن بشار الاسد کی جو حکومت ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ کافی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ سرگرم ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت کو قبول کر لیا جائے، لیکن دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے۔ تقریباً 50 سے 60 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین شام سے بے گھر ہوئے، اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اور لاکھوں ہی کی تعداد ہے جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، مارے گئے۔ تو
تو یہ بڑی تعداد ہے. یہ نقصان ہوا تھا بشار الاسد کی ہٹ درمی کی وجہ سے. اب شام کے اندر صورتحال کچھ مختلف ہے, وہاں پر جوڑ توڑ جاری ہے. ایران بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہ رہا ہے, رشیا بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہ رہا ہے, اور امریکہ بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہ رہا ہے. ترکی جو ہے اس سلسلے میں مطمئن نظر آ رہا ہے, اور عرب ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی کافی کچھ نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں. بہرحال مزید بات کر لیتے ہیں. عرب امور کے ماہر ہیں اس وقت مسد لائن پر موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار جناب اینکر پرسن بھی ہیں احمد قریشی صاحب اس وقت مسد لائن پر موجود ہیں. احمد قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ جو شام کی صورتحال ہے, امریکہ نے انخلاء کا اعلان تو کر دیا ہے, اور ایک بڑا جو وفد ہے انہوں نے ترکی سے بھی ملاقات کی, امریکی وفد نے, اور اب ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے جس طرح وہ نکل جائیں اسی طرح شام سے بھی نکل جائیں. شام کی صورتحال اب مستقبل میں کیا ہونے جا رہی ہے؟ شام میں امن آئے گا, پھر بعد میں کیا کچھ نیا منصوبہ ہے کہ کسی اور ملک پر چڑھائی کر لی جائے؟ کرتا ہوں بیسیکلی اس وقت جو ہے وہ قاہرہ میں عرب لیگ کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو اگلا سربراہی اجلاس ہے عرب لیگ کا, اس میں ممکنہ طور پر بشار الاسد کو دعوت دی جائے کہ وہ اٹینڈ کرے, اور اس طرح فارملی آفیشلی جو ہے وہ شام جو ہے واپس شام کی واپسی ہو جائے گی عرب لیگ کے اندر. تو یہ باتیں سننے میں آ رہی تھیں, لیکن اب پتہ چلا ہے کہ کچھ پیچھے شرطیں رکھی جا رہی ہیں, اور شرط یہ ہے کہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے وہ علانیہ طور پہ یہ اعلان کرے کہ تمام جو ایرانی ملیشیاز ہیں شام میں وہ شام کی سرزمین سے خارج ہو جائیں. تو اگر تمام اس قسم کی جو ملیشیاز ہیں جو ایران کے پسداران انقلاب کے تحت چل رہی ہیں, جن میں زینبیون, فاطمیون اور دوسری کچھ اور ملیشیاز ہیں جو عراق کی ہیں اور کہیں اور سے بھی آئی ہوئی ہیں, تو یہ سب نکل جائیں تو پھر بشار الاسد کی نمائندگی عرب لیگ میں ہو سکتی ہے. تو اس پہ پیچھے خفیہ باتیں چل رہی ہیں, اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ممکنہ طور پر امریکی فوج کے جب مکمل انخلاء ہوگا تو اس کے بعد ان کی جگہ کچھ عرب افواج جو ہیں وہ داخل ہوں گی. اب وہ کتنے اور کون سے ممالک ہیں جن کی افواج جائیں گی, ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ ساری ذمہ داری شام کے اندر وہ امریکہ کے کندھوں پہ نہیں ہونی چاہیے, اور اگر امریکہ نے جو ہے وہ یہ انشور کرنا ہے کہ شام جو ہے وہ مکمل طور پہ روسی یا ایرانی کنٹرول میں نہ ہو, تو اس ذمہ داری میں دوسرے ممالک جو اس بات سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو بھی ہاتھ جو ہے وہ ذمہ داری بانٹنی چاہیے. تو صدر ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا اس کا خرچہ اور اخراجات اور فوجی جو ہیں وہ مکمل امریکی نہیں ہونے چاہیے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جو یہ اعلان تھا کہ وہ انخلاء کر رہے ہیں شام سے, وہ اسی سلسلے میں تھا کہ وہ جو دوسرے پارٹنرز ہیں خطے کے, جو امریکہ کے جو ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز ہیں وہ شیئر تو کرتے ہیں, لیکن جو ذمہ داری ہے اور رسپانسبلٹی ہے اور اس میں فوج بھیجنا اور خرچہ اور اس میں شریک نہیں ہے, تو وہ شریک ہوں اور آگے بڑھیں. تو لگتا ہے کہ وہ پیچھے بہت ساری بات چیت آج کل چل رہی ہے, اسی حوالے سے ابھی اعلانات ہونا شروع ہوں گے اس حوالے سے. ایک اور بات جو آپ نے جیسے کہا کہ بشار الاسد کو تو باقی رکھا جا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے جو اپوزیشن ہے شام کے اندر وہ تو اس بات کو قبول نہیں کرے گی, بالخصوص جو وہاں کی عوام بے گھر ہوئی ہے وہ بھی قبول نہیں کرے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا کہ عارضی طور پر راضی کر لیا جائے, حکومت بشار کو باقی رکھا جائے, بعد میں دوبارہ الیکشن ہو, کوئی نیا حکمران آ جائے؟ نہیں, وہ ہوگا ایسے ہی. ابھی جو یعنی جو میں بات کر رہا تھا اس کا جو اگلا پہلو تھا وہ یہی ہے کہ بشار الاسد کا بھی جو ابھی فی الحال اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے ویلکم کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ بات روس کے ساتھ کئی ملکوں کی ہوئی ہے. مطلب اس میں متحدہ عرب امارات بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, مصر بھی ہے, اس میں اردن بھی ہے, اس میں امریکہ بھی ہے, اس میں اور کئی ممالک ہیں, اور یہ بات اس میں اسرائیل بھی ہے. اور اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ اگر جنگ روکی جائے, جو کہ جس میں سب کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ میں جو ہے سب شام میں سٹیل میٹ ہے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات ہے کہ بشار الاسد اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے اور روس نے اور ایران نے اسے بچا لیا ہے, لیکن روس اور ایران کب تک بچائیں گے بشار الاسد کو؟ کیونکہ جس لمحے میں روس اور ایران ہٹے پیچھے
اور وہ ہمیشہ نہیں کھڑے رہ سکتے وہاں پہ. تو یہ بشار الاسد کے بچنے کے امکانات کم ہیں کیونکہ وہ ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ خود اس کی اپنی عوام اس کے خلاف ہے, اور پھر خطے کے تقریباً اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں, کوئی ملک نہیں ہے, جتنے بھی ہیں وہ خلاف ہیں, چاہے وہ شیعہ میجورٹی عراق ہو, چاہے وہ اردن ہو, چاہے وہ سعودیہ ہو, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ لبنان ہو, سب خلاف ہیں اس کے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ تھوڑی سی اس کو بریزر دے دیا جائے, اسپیس دے دیا جائے, اور جنگ میں کیونکہ نہ روس جیت رہا ہے, نہ ایران جیت رہا ہے, نہ امریکہ جیت رہا ہے, نہ کوئی اور جیت رہا ہے, تو بیسٹ یہی ہے کہ کوئی نیا کانسٹیٹیوشن لایا جائے اور انتخابات ہوں, اور اس میں پھر اگر لوگ اسے روکتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ اسد رکے تو رک جائے گا, نہیں پسند کریں گے تو پھر ٹرانزیشن ہو جائے گی. تو یہ تبدیلی, اور روس جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ روس متفق ذات سے ہو گیا ہے, کیونکہ روس کا جو سب سے اہم ان کا آبجیکٹو تھا وہ تھا صرف اور صرف ان کی جو آپ کو پتہ ہے میڈیٹرینین پہ جو ان کی بیسز تھی, 2 بیسز ہیں, اور وہ بیسز بچانی تھی, انہوں نے وہ بیسز بچا لی ہیں. ان کا مین آبجیکٹو یہ تھا, باقی امریکہ جانے, ایران جانے, اسرائیل جانے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح روس نے پچھلے جو حملے ہوئے ہیں, میزائل اٹیکس جو مغربی کوalition کے, اس میں روس نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے جو اثاثے ہیں ان کو کوئی نہ چھوئے, باقی آپ ایرانی حزب اللہ کو مارنا چاہیں, ایرانی ملیشیاز کو ماریں, وہ اسرائیل کا معاملہ ہے, ایران کا معاملہ ہے, ہم بیچ میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ انہوں نے بات روس نے کہی تو نہیں ہے, لیکن ان کی جو ایکشنز ہیں اس سے یہی پتہ چل رہا ہے. تو معاملات بالکل اسی طرح. تو بشار الاسد, جو آپ نے مین آپ کا سوال تھا کہ وہ آیا بشار الاسد یعنی قبول کر لیا جائے گا, بالکل قبول نہیں ہوگا, اور وہ خطے میں کسی کو قبول نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ بشار الاسد کوئی ایران کے ساتھ ہے یا ایسی کوئی بات ہے. یہ لڑائی بہت پرانی ہے, یہ 40 سال 30-35 سال پرانی لڑائی ہے, اور جو اسد حکومت ہے انہوں نے خطے میں, چاہے وہ اردن ہو, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ خلیجی ممالک ہوں, ان سب کو بہت تنگ کیا. حد تو یہ ہے کہ عراق میں جب یہ حکومت ختم ہوئی تھی صدام حسین کی, اور یہ ملیشیاز اور دوسرے لوگ حکومت میں آ گئے تھے, اور حالانکہ اس میں ایران کا بڑا ہاتھ تھا کنٹرول کرنے میں عراق کو, اس کے باوجود بھی بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ القاعدہ کے لوگ بھیج کے اور دھماکے کروا رہی تھی عراق میں, اور عراق کو غیر مستحکم کیا ہوا تھا. تو یہ ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو بشار الاسد بہرحال وہ غیر قابل قبول ہے خطے کے ممالک کو. روس کو یہ پتہ ہے, روس تا حیات بشار الاسد کو پروٹیکٹ نہیں کرتا رہے گا, ان کا وہ کوئی اتنا عزیز نہیں ہے. بالکل, بشار کا مستقبل بھی انتہائی تابناک نہیں ہے اور خطرناک ہے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے, شام کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین کرام, آگے بھی بڑھیں گے چونکہ وقت ہمارے پاس ختم ہوا جا رہا ہے. آگے 2-3 سٹوریز ہیں, ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. عراق سے سیاستدانوں کا ایک وفد گیا ہے اسرائیل. خفیہ طور پر یہ دورے سامنے آئے تھے اور خبریں سامنے آئی تھیں کہ عراق سے چند سیاستدان ہیں ایسے جنہوں نے اسرائیل کے دورے کیے ہیں, خفیہ دورے ہوئے ہیں, اور اسرائیل کی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان میں جو عراق کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ شامل ہیں. اور زیادہ تر جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ عراق کے اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کی بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے, اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. خود اسرائیل کے جو اعلیٰ حکام ہیں, خبر رساں ادارے ہیں, میڈیا ہے, انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ دورے ہوئے ہیں. اب ان دوروں کے بعد ایک نئی بحث چل نکلی ہے, اور وہ عراق کے حوالے سے عراقی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسرائیل گئے ہیں, جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے, ان سے باز پرس کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کس حیثیت سے اور کیوں جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کیا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے ناظرین کرام کہ اسرائیل نے قبضہ کیا تھا فلسطین کی سرزمین پر. قبلہ اول جو مسلمانوں کا بیت المقدس ہے, اس حوالے سے مسلمانوں کا نظریہ ہے فلسطین کا وہ علاقہ ہے, لیکن وہاں پر اسرائیل نے قبضہ کر کے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل نے جب 70 سال پہلے وہاں پر قبضہ کیا تو اس کے بعد سے تمام عرب ممالک نے اسرائیل کو اب تک جو ہے اعلانیہ طور پر تسلیم نہیں کیا, اگرچہ پس پردہ بعض ملکوں کے, بعض عرب ممالک کے تعلقات میڈیا پر سامنے آ چکے ہیں, لیکن عراق بھی انہی ممالک میں شامل ہے جس نے اسرائیل کو تاحال تسلیم نہیں کیا, اور سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان سمیت دنیا کے تمام ملک سمجھتے ہیں اسرائیل قابض ملک ہے, فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے. اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عراق کے جو سیاستدان تھے انہوں نے خفیہ طور پر دورے کیے ہیں, اور
اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کس طرح سے عرب ممالک کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ، اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی اسرائیل تعلقات بڑھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یہ وسعت کیوں دینا چاہتا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، اور جو تھیوڈور ہرزل جو زائونزم جسے ہم کہتے ہیں، صہیونیت جسے کہتے ہیں، اس کا جو بانی تھا، اس کا ایک منصوبہ تھا، انہوں نے جب ایک جھنڈا بنایا تھا تو اسرائیل کے جھنڈے میں اس وقت بھی آپ کو 2 لائنیں نظر آتی ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل جو لائنیں ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں دجلہ اور فرات کی طرف، وہاں تک اسرائیل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کا اپنا دائرہ جو ہے وہ وسیع کرے۔ اس حوالے سے عالمی دنیا کو، بالخصوص عالم اسلام کو اس سے باخبر رہنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، بات کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی میں آج وی آئی پی شخصیات کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے، ان تفصیلات میں اعلان کیا گیا تھا، بتایا گیا ہے ان تفصیلات میں کہ پنجاب کے اندر کون کون سی شخصیات ایسی ہیں جنہیں وی آئی پی پروٹوکول مل سکتا ہے یا ملا ہوا ہے، جن کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے گورنر جو ہیں چودھری سرور، ان کی سیکیورٹی پر تقریباً 111 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ متعین ہیں۔ سب سے زیادہ جو سیکیورٹی ہے، یعنی وی آئی پی جو پروٹوکول کے حوالے سے جو دستہ ہے یا ان کا جو قافلہ ہے، وہ چودھری سرور پنجاب کے گورنر کا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پہلے ہی لوگ کہتے ہیں بہت مسکین ہیں، خود ان کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ بہت سادہ ہیں۔ ان کی سیکیورٹی پر کہا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی رہائش گاہ پر 2 لوگ ہیں پولیس اہلکار، اور پنجاب جو ان کا اپنا وزیر اعلیٰ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر بھی چند ہی لوگ ہیں، لیکن پنجاب کے گورنر کے پاس 111 اہلکار ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ اعلان کرتے تھے، عمران خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ وی آئی پی پروٹوکول ختم ہونا چاہیے، تو اب یہ سوال لوگ کر رہے ہیں کہ وی آئی پی پروٹوکول کہاں گیا؟ وی آئی پی پروٹوکول کا جو ضابطہ تھا وہ اب کیوں یہاں پر لاگو نہیں ہوتا، اور کیوں جو ہے چودھری پرویز کو 111 لوگوں کا دستہ دیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب، آپ کو جو وعدے آپ نے کیے تھے، جو بیانات آپ نے دیے تھے، آپ کو ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا، آپ کو اپنے وعدوں کا افاق کرنا ہوگا، آپ کو قوم کو وہ ساری کی ساری جو باتیں آپ نے قوم سے وعدہ کی تھی انہیں پورا کرنا ہوگا۔ کس حیثیت سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ 111 لوگوں کا قافلہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی تنخواہیں وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے اپنی جیب سے، بلکہ جو تنخواہیں ہیں ان 111 لوگوں کی وہ عوام کی جیب سے جاتی ہے، عوام کے خرچوں سے جاتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو ایسے لوگوں سے جو وی آئی پی کے نام پر، وی آئی پی پروٹوکول کے نام پر جو انہوں نے اہلکار رکھے ہوئے ہیں، ان سے سیکیورٹی واپس لینی چاہیے۔ اگر ان کو زیادہ ہی شوق ہے تو ان کو اپنی جیبوں سے اپنے خود اخراجات جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اور پھر جو ہے ایسے لوگوں کو متعین کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں بل گیٹس کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک خط سامنے آیا ہے۔ آج بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے وفد نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اسلام آباد میں، اور جو بل گیٹس جو دنیا بھر کے مشہور شخصیت ہیں، مائکروسافٹ کے بانی ہیں، اور دنیا کے امیر ترین شخصیات میں بل گیٹس کا شمار ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کے بڑی ایک کمپنی چلا رہے ہیں، ان کا خط پہنچایا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اور وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بل گیٹس چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحت، توانائی اور اسی طرح جو ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں۔ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ بل گیٹس جیسے لوگ بھی اب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، بالکل قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، قوم میں چاہتی ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں پہلے انہیں پورا کیا جائے، ملک کے اندر جو کرپٹ مافیا ہے ان کا احتساب کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی یہ فیصلے اچھی طریقے سے آگے بڑھیں گے تو لوگ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ایک اور سٹوری شامل کر لیتے ہیں، یہ سٹوری ہمارے پاس ملیشیا سے ہے۔ ملیشیا کے اندر ویسے تو جمہوری نظام رائج ہے، لیکن ملیشیا کے اندر بادشاہی سسٹم بھی رائج ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے ملیشیا کے اندر بادشاہی سسٹم بھی رائج ہے۔ جو وہاں کے ایک بادشاہ تھے، جو ویسے تو وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد ہیں ملیشیا کے، لیکن بادشاہ بھی ہیں۔ جس طرح سے برطانیہ کے اندر شاہی نظام ہے، اسی طرح سے ملیشیا کے اندر بھی ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے چند ہفتے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی، روسی جو حسینہ کہا جاتا ہے، روسی کوئی اداکارہ تھی، ان کے ساتھ ان کی شادی کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ یہ ملیشیا کے بادشاہ ہیں، انہوں نے شادی کی تھی روسی حسینہ سے، لیکن ان کو مسلمان کیا تھا، پھر اس کے بعد شادی کی تھی۔ لیکن جو ملیشیا کی رائل فیملی ہے انہوں نے اس شادی کو قبول نہیں کیا کہ کیوں شاہی خاندان سے باہر شادی کی گئی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی، جو میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں، کہ چونکہ ان کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی ہے، لیکن بہرحال شادی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب جو ملیشیا کے بادشاہ تھے وہ خود جو ہیں
جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ اپنے عہدے سے تخت سے دستبردار ہو گئے ہیں. اب 4 ہفتوں کے اندر اندر ملیشیا کا نیا وزیر اعظم، ملیشیا کا نیا بادشاہ جو ہے وہ رائل جو کونسل ہے وہ منتخب کرے گی. بہرحال یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ملیشیا کے اندر ویسے تو دنیا سمجھتی ہے بڑا ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں پر جمہوری نظام ہے اور بڑے ترقی کر رہے ہیں. ڈاکٹر مہدی محمد نے ملیشیا کو بہت آگے لے کر گئے ہیں، لیکن بہرحال وہاں بھی شاہی نظام ہے، وہاں پر بھی شادی جو باہر شاہی خاندان سے باہر شادی ہے اسے قبول نہیں کیا گیا. وہاں پر نیا بادشاہ منتخب کیا جائے گا. دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.